اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत सर्कल के हवाले से आज चौथी क्लास है। कुछ चीज़ें इंशाल्लाह कल की क्लास की हमारे कुछ पेंडिंग थी, इंशाल्लाह उसको आज कवर करेंगे और इंशाल्लाह फिर आज की कुछ चीज़ें को देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत का इंतहाई मुबारक तज़किरा कल चल रहा था, उसी को इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। अकीका और नाम मुबारक। विलादत के 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा थे, उन्होंने एक तकरीब का एहतमाम किया और तमाम कुरैश के लोगों को उसमें दावत दी और मोहम्मद आपका नाम तजवीज़ किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैश ने कहा, कुरैश बड़े हैरान हुए, इससे पहले उन्होंने ये नाम सुना ही नहीं था। तो उन्होंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए अबू हारिस। हारिस उनको क्यों कहते थे? क्योंकि उनके बड़े बेटे का नाम था और उस अरब में रिवाज था कि वो अपने बेटे के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर जो है वो कुनियत रखा करते थे। तो उनके बड़े बेटे हारिस थे, तो उनकी इस कुनियत के उसके लकब से उनको पुकारा गया कि अबुल हारिस, आपने ये नाम ऐसा क्यों तजवीज किया है जो आपके इससे पहले आबाओ अजदाद में से किसी ने भी नहीं रखा? तो अब्दुल मुत्तलिब ने ये कहा कि मैंने ये नाम इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला ने आसमान में और अल्लाह की मखलूक जमीन में इस बच्चे की हमद और सना करे, मैं ये चाहता हूं। तो ये उन्होंने इसका जवाब दिया। ये आप देख रहे हैं, 7वें रोज उनका अकीका हुआ और उनका नाम मोहम्मद तजवीज किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने इस नाम से मुतल्लिक किताबों में, सीरत की किताबों में एक वाकया भी लिखा हुआ है कि अब्दुल मुत्तलिब को चंद ख्वाब आए इस नाम के बारे में कि ये नाम, क्योंकि ये ऐसा नाम था कि इससे पहले कभी रखा ही नहीं गया, तो इस नाम कैसे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जहन में आया? वो उनको ख्वाब आए, कुछ ख्वाब दिखलाए गए जिसमें उनको जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये बशारत हुई कि आप ये नाम तजवीज कीजिए। अब वो ख्वाब क्या था? वो ख्वाब ये था कि अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में ये देखा कि मेरी कमर की तरफ से, मेरी पुश्त की तरफ से एक जंजीर निकली है और जंजीर के 4 सिरे हैं। एक आसमान की तरफ जा रहा है, एक जमीन की तरफ जा रहा है, एक मशरिक की तरफ जा रहा है, एक मगरिब की तरफ जा रहा है। ऐसी जंजीर मेरी कमर के पीछे से निकल रही है। और फिर कुछ देर के बाद वो जंजीर जो थी वो एक दरख्त बन गई और उस दरख्त की शाखों के ऊपर पत्ते लग गए और हर पत्ते के ऊपर एक ऐसा नूर था जो कि सूरज की नूर से भी 70 दर्जे जायद था। इतनी रोशनी उस पत्तों के अंदर से निकलना शुरू हो गया। वो ये ख्वाब में देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि मशरिक और मगरिब की तरफ जब भी फैल रही है इसकी शाखें, तो कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन शाखों से लिपटे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इन शाखों से लिपट रहे हैं और उनमें कुरैश के भी बहुत सारे लोग हैं जो इन शाखों से लिपट रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं उन्होंने इन शाखों को पकड़ा हुआ है और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इन शाखों को काट रहे हैं। ये उन्होंने ख्वाब में देखा। जब लोग इस इरादे से दरख्त के करीब आना चाहते हैं, यानी काटने वाले लोग जब दरख्त के करीब आना चाहते हैं, शाखों के करीब आना चाहते हैं, तो यकायक आसमान से कुछ ऐसे हसीन और जमील किस्म के नौजवान आते हैं जो इनको हटा देते हैं। अब अब्दुल मुत्तलिब इस ख्वाब को सुनकर ना बड़े हैरान हुए और उन्होंने ये ख्वाब जो था कि उस वक्त के जो भी मुअब्बिरीन थे जो कि ताबीर बताया करते थे ख्वाबों की, उनके पास गए और उनको ये ख्वाब सुनाया। तो उन्होंने ये ताबीर पेश की मुअब्बिरीन ने, उन्होंने कहा कि आपकी नस्ल से एक लड़का पैदा होगा और वो लड़का ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक लोग उसकी तबाह करेंगे और आसमान और जमीन वाले उसकी हमद और सना करेंगे। और इस वजह से हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जहन में अल्लाह ताला ने डाला कि इनका नाम मोहम्मद रखा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस ख्वाब से एक सीरत निगार कहते हैं कि मोहम्मद नाम रखने का उनको ख्याल पैदा हुआ। अच्छा, ये तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ख्वाब था। उसके बाद आपकी वालदा ने भी ख्वाब देखा। आपकी वालदा बीबी आमना ने ख्वाब ये देखा, उनको भी रोया सालिया दिखाया गया, सच्चा ख्वाब दिखाया गया और उनको ख्वाब में ये बताया गया कि आप एक बहुत ही बरगजीदा किस्म के खलाइक की और सैयदुल उमम की हामिला औरत हैं।
اور اس کا نام، اس بچے کا نام اپنے محمد رکھنا ہے۔ یہ خواب میں حضرت بی بی آمنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کا نام آپ نے محمد رکھنا ہے، اور ایک روایت آتی ہے کہ ان کا نام احمد بتایا گیا کہ ان کا نام احمد رکھنا ہے۔ تو محمد اور احمد نام، دونوں نام جو ہے وہ بی بی آمنہ کو خواب میں بتلائے گئے۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تواتر کے ساتھ جو رویا صالحہ آپ کی والدہ کو دکھلائے گئے یا آپ کے دادا عبد المطلب کو دکھلائے گئے، یہ نام اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے تجویز کروائے۔ مشیت الہی تو اللہ تعالیٰ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور آخر الانبیاء اور امام الانبیاء کا نام محمد یا احمد رکھوانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ نام تجویز کروائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عبد المطلب نے تمام بیٹوں کے ناموں کو رکھا، ظاہری بات ہے ان کے 12 بیٹے تھے جس طرح ہم نے تاریخ میں دیکھا، ان میں سے ایک بیٹے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا تھا۔ اچھا، یہ عبداللہ نام جب انہوں نے رکھا اپنے بیٹے کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بھی تھے، یہ عبداللہ نام بھی محمد کی طرح کبھی اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ تو گویا آپ کے والد کا نام بھی حضرت عبد المطلب کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے تجویز ایسا نام کروایا کہ اس سے پہلے کسی کا نام تھا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے دو پسندیدہ نام حدیث میں آتا ہے، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ تو یہ عبداللہ جو نام ہے یہ آپ کے والد ماجد کا نام رکھوایا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عبد المطلب کو القاء کیا گیا جنہوں نے یہ نام رکھا، اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا۔ اور اسی طرح آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا یا احمد رکھا، یہ بھی الہام ربانی تھا کہ اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ اچھا، یہی دو نام نا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک آیت ہے قرآن کی، اس کا نام، اس آیت ہے محمد الرسول اللہ، تو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت میں محمد نام قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لیا ہے، اور ایک آیت ہے جس میں احمد نام لیا گیا، وہ آیت ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَد۔ تو یہ احمد کا نام بھی قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ لیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ شدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور اس میں 3 قول ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ختنہ کے بارے میں 3 قول، ایک قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی ختنہ شدہ آپ پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ متواتر احادیث ہیں، یعنی کہ بڑی مضبوط احادیث ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے جو جد امجد تھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کروائی، یہ عرب میں دستور تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو بچہ ہوتا تھا اس کی 7ویں روز جو تھے وہ ختنہ کرتے تھے۔ تو یہ قول بھی ہمیں تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک تیسرا قول بھی ہے، وہ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو کہ آپ کی رضائی ماں تھیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، ان کے یہاں آپ کی ختنہ ہوئی جب وہ بنی سعد لے گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ عرب کا دستور تھا کہ وہ دیہات میں لے جاتے تھے بچے کو، چھوٹے بچے کو وہاں پہ رکھتے تھے، اس کی آب و ہوا میں رکھتے تھے، تو وہاں پہ آپ کی ختنہ ہوئی۔ لیکن سیرت نگاروں نے اس قول کو ضعیف لکھا ہے۔ تو مشہور اور معتبر دو، پہلے قول ہی دو معتبر ہیں کہ یا تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے یا حضرت عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کروائی۔ بہرحال اس میں تطبیق یہ ہے، اس قول، دونوں قولوں کی تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون ہی پیدا ہوئے تھے، لیکن ختنہ کی جو تتمیم تھی اور تکمیل تھی وہ آپ کے دادا عبد المطلب نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اس کی دیکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے نام محمد کا، احمد کا، اور جو ہے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ناموں کے حوالے سے، اپنے نام کے حوالے سے کیا بات فرمائی ہے۔ محمد جو ہے اس کا اصل مادہ ہے حمد۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ، یعنی کہ بہترین اخلاق اور ایسے اخلاق کہ جو واقعی میں کمالات اصلیہ تک پہنچے ہوئے ہوں، فضائل حقیقیہ تک پہنچے ہوئے ہوں، ان کو محبت کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ بار بار بیان کرنے کو، عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو، محبت کے ساتھ بیان کرنے کو محمد کہتے ہیں۔ اور جو محمد ہے، جو احمد ہے، یہ احمد جو ہے اس کے بارے میں اس کی جو عربک ہے، اس کی عربک گرامر کے حوالے سے یہ ہے کہ احمد جو ہے وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور احمد جو ہے وہ اس میں فاعل کا معنوں میں بھی آتا ہے اور اس میں مفعول کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اگر اس میں مفعول کے معنوں میں احمد کو لیں تو احمد کے معنی یہ ہوں گے کہ سب سے زیادہ وہ
تعریف کی ہوئی ذات کہ آپ سے زیادہ کوئی ذات نہ ہو جس کو سرایا گیا ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو، یعنی کہ ایسی ذات ہیں احمد۔ اگر اس کو اس میں مفعول کے معنوں میں لیں تو یہ ہوگا اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی مبارک ذات ہے کہ آپ سے زیادہ دنیا میں کسی کو کبھی سرایا نہیں گیا، کسی کی اتنی تعریف کبھی نہیں کی گئی۔ اور اگر اس میں فائل کے معنوں میں لیں تو اس میں فائل کے معنی میں احمد کے معنی یہ ہوں گے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والی ذات، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والی ذات، اللہ تعالیٰ کی ستائش کرنے والی ذات، سب سے زیادہ ذات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کی ہے وہ امت میں اور کسی آپ سے پہلے کسی نبی نے بھی اتنی حمد اور ثنا بیان نہیں کی۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ گرامیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس دونوں ناموں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے وہ جو ہے، اچھا اس میں کنیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کنیتیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک مشہور اور معروف کنیت ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام کے اوپر ہے۔ اور دوسری کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ابو ابراہیم۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ ہے کہ آپ کی جو ایک زوجہ تھیں حضرت ماریہ قبطیہ، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ پیدا ہوئے۔ اور جبرائیل علیہ السلام اصل میں آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے اور آپ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا اور سلام ایسے کیا، السلام علیکم یا ابا ابراہیم۔ تو ابراہیم، یہ جو ابا ابراہیم، جو ابو ابراہیم کی کنیت سے پکارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا کہ سلام ہو آپ پر ہے ابو ابراہیم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے حوالے سے بات آ گئی۔ اس میں نیچے ایک روایت میں نے لکھی ہوئی ہے، آپ کو امید نظر آ رہی ہوگی۔ بخاری اور مسلم میں جبیر بن مطعم سے مروی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں۔ ایک نام ہے میں محمد ہوں، دوسرا فرمایا میں احمد ہوں، تیسرا فرمایا کہ میں ماحی ہوں یعنی کفر کا مٹانے والا ہوں، چوتھا یہ فرمایا کہ میں حاشر ہوں یعنی حشر کے دن لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا یعنی میرے بعد ہوگا، اور پانچواں یہ فرمایا کہ میں عاقب ہوں۔ عاقب کہتے ہیں تمام نبیوں کے بعد آنے والا، خاتم الانبیاء اس کو عاقب کہا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب کے امام اور پیشوا ہوں گے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہوں گے شفاعت کے حصول کے لیے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ناموں کا ایک حدیث میں ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو دودھ پلانے والی اور پرورش کرنے والی خواتین میں سیرت میں کن کن خواتین کا نام آتا ہے، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں ابھی۔ ولادت با سعادت کے موقع پر جو سب سے پہلے آپ کو 3 یا 4 دن کتابوں میں لکھا ہے دودھ پلانے والی خاتون ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، حضرت بی بی آمنہ، انہوں نے آپ کو 3 یا 4 دن دودھ پلایا۔ کل آپ کو کتابوں میں لکھا ہے 4 خواتین نے دودھ پلایا تھا، جن میں سے ایک آپ کی والدہ تھی حضرت بی بی آمنہ تھی، دوسری تھی ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، اس کی آزاد کردہ لونڈی یا کنیز تھی، ان کا نام تھا صوبیہ، اور تیسرے نمبر پر آپ کو سب سے زیادہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہے ان میں نام آتا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور چوتھے نمبر پہ حضرت ام ایمن کا نام بھی آتا ہے۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا تھا ان کو، یعنی آپ کی یہ بھی رضائی ماں تھی، اور کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ان کی رضائی ماں نہیں تھی، انہوں نے ان کو دودھ نہیں پلایا۔ بہرحال ان 4 خواتین کا نام جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خواتین میں شامل تھیں آپ کی رضائی ماں۔ تو سب سے پہلے تو ولادت با سعادت کے موقع پر 3 یا 4 دن حضرت بی بی آمنہ نے یعنی آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب تھا اور اس کی کنیز تھی، ان کا نام تھا صوبیہ، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کے چچا کو پتہ لگا ابو لہب کو کہ آپ کے جو ہے وہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو آپ وہ اتنا خوش ہوا وہ اس ولادت با سعادت کے موقع پر کہ اس نے فوراً اشارہ کیا اور اپنی جو کنیز تھی اس کو کہا کہ تو آزاد ہے۔ عرب میں رواج تھا جب بھی کوئی خوشی کی خبر سنتے تھے یا کوئی ایسا موقع ہوتا تو اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، کنیزوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، لونڈیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو اس نے خوشی میں اشارہ کیا اور جو کنیز تھی اس کی کنیز تھی صوفیہ، اس نے آزاد کر دیا۔ اور یہ جو صوبیہ تھیں ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا،
تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے پچھلے گزشتہ سبقوں میں دیکھا تھا کہ جب حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی تھی تو آپ کے دادا نے جہاں اپنے بیٹے کی شادی کی تھی وہیں ان کے جو تھی بی بی آمنہ کے جو چچا تھے ان کی بیٹی سے اپنی شادی کی تھی، اس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ تو میں نے اس وقت بھی بتایا تھا آپ کو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چچا بھی ہیں، آپ کے خالہ زاد جو ہے وہ بھائی بھی ہیں، اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ وہ رضائی بھائی کیسے ہیں کہ وہ یہ حضرت صوبیہ جو تھی، حضرت صوبیہ جو تھیں ابو لہب کی جو کنیز تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، تو اس لحاظ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آپ سے رضائی بھائی کا بھی بن جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، اور اس کو خواب میں دیکھا تو دیکھا وہ بہت ہی بری حالت میں، کیونکہ یہ اسلام نہیں لایا تھا، اور بہت زیادہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں بھی پہنچائی تھیں۔ سورہ لہب، سورہ تبت یدا ابی لہب و تب جو سورت ہے 30ویں پارے میں، وہ بھی اس کے اور اس کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی، جس پہ سخت عتاب کیا گیا اس کو۔ تو وہ جب اس کا انتقال ہوا تو وہ جب مرا تو اس کو خواب میں دیکھا ان کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ، تو دیکھا کہ وہ نہایت بری حالت کے اندر ہے۔ تو اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب سے یہ کہا کہ کیا حال ہے بھائی، قبر میں کیا حالات ہیں تمہارے؟ تو ابو لہب نے اسے یہ کہا کہ عباس، میں نے تیرے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی یہاں پہ آگے، مجھے کوئی سکون نہیں ہے یہاں پہ، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے صرف اتنی سہولت ہے کہ مجھے صرف جو ہے وہ ایک انگلی کے بقدر جو ہے پانی پلایا جاتا ہے۔ اور وہ انگلی کے بقدر کیوں پانی پلایا جاتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پہ اس نے اشارہ کیا تھا اپنی لونڈی کنیز کو، صوبیہ کو آزاد کرنے کے حوالے سے، تو اس وجہ سے بس اس کو ایک انگشت کے برابر جو ہے وہ پانی دیا جاتا تھا بس۔ تو اتنی یعنی کہ اس کے ساتھ یہ جو تھی وہ معاملات تھے۔ اور پھر ایک دفعہ ایک اور روایت ہے، حضرت عباس نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو بہت ہی بری حالت میں دیکھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے تیرے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر دو شنبہ کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی جس دن اس نے کنیز کو آزاد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر خوشی میں، اس دن بس عذاب میں تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہے انشاءاللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر، یہ ایک نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ حرم سے اگر ہم جائیں، مکہ سے جائیں، اگر یہ پہلا آپ سرکل جو دیکھ رہے ہیں ریڈ والا، یہ مکہ شہر کو میں نے سرکل کیا ہے، یہاں سے اگر آپ چلنا شروع کریں تو طائف کے راستے سے بنی سعد کا علاقہ آتا ہے، تقریباً یہاں پہ جو ابھی روٹ آ رہا ہے اس کے حوالے سے تو 196 کلومیٹر بنتا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ راستہ تو نہیں ہوگا، یہ تو شارٹ کٹ سا ہوگا اس وقت کے دور میں، لیکن بہرحال راستہ تو ہے۔ لیکن ابھی اگر آپ ٹریول کریں تو 196 کلومیٹر یہ راستہ بنتا ہے جو کہ بنی سعد تک جاتا ہے۔ بنی سعد کا وہ علاقہ ہے جہاں سے حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے وہ تعلق تھا۔ اچھا، عرب میں ایک دستور تھا کہ ہر سال جو تھی بنی سعد کے علاقے سے عورتیں آتی تھیں مکہ، اور وہاں پہ جو چھوٹے بچے پیدا ہوتے تھے نا ان کو وہاں سے لے کر جو ہے اپنے اپنے دیہاتوں میں، اپنے اپنے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے عرب والے۔ عرب میں دستور تھا تاکہ بچہ جو ہے وہ دیہاتی ماحول میں پرورش پائے، ایک تو زبان اس کی فصیح ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ وہ دیہات کے ایک صاف ستھرے ماحول میں پلے بڑھے گا تو اس کے اندر تھوڑی سی جفا کشی بھی آئے گی، تھوڑی طاقت بھی آئے گی، تھوڑی اور بھی اس طرح کے معاملات ہوں گے اس کے حوالے سے۔ تو عورتیں آتی تھیں مکہ المکرمہ بنی سعد کی، اور وہاں سے شیر خوار بچوں کو، چھوٹے بچوں کو لے کر کے وہ دستور کے مطابق جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں چلی جاتی تھی، اور کچھ عرصہ وہاں پہ رکھتی تھی، بچوں کو دودھ پلاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی، اور پھر دوبارہ اپنے جو اصل والدین ہیں ان کے پاس آ کے ان کو واپس کر دیا کرتی تھی، اور اس کے بدلے میں وہاں ان کو اجرت ملتی تھی، کیونکہ بنی سعد کا علاقہ تھا، بے شمار قحط تھا وہاں پہ، کھانے کو تھا نہیں، تو اس حوالے سے ان کو کچھ نہ کچھ خدمت کا حق الخدمت مل جاتا تھا، کچھ نہ کچھ پیسے مل جاتے تھے جو وہ لے کر کے اپنا گزارا کر لیا کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس دوران بھی بہت ساری بنی سعد کی عورتیں آئیں مکہ میں بچوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ اچھا، ان کے بارے میں عجیب واقعہ آتا ہے کہ جب یہ آئیں اپنے شوہر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹا ایک رضائی ان کا چھوٹا جو بیٹا بھی تھا ساتھ میں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں رضائی بھائی بن گئے، تو سواری ان کے پاس دو تھی، ایک ان کے پاس گدی تھی اور ایک ان کے پاس اونٹنی تھی، اور دونوں انتہائی کمزور تھیں، بہت ہی زیادہ لاغر، اتنی لاغر تھی کہ جب یہ بنی سعد سے پورا قافلہ چلا ہے مکے کی طرف تو ان کی اونٹنی اور گدی سب سے پیچھے رہ گئی،
اور ان کے ساتھ جتنی عورتیں تھیں ان کی سواریاں ان کے بقدر کافی زیادہ طاقتور تھیں، مضبوط تھیں. تو وہ ان سب سے پہلے پہلے جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں پورا قافلہ پہنچ گیا، اور یہ سب سے آخر میں پہنچے. ہوا یہ اللہ کی شان کہ جب وہ سب سے پہلے پہنچ گئے تو انہوں نے پورے مکے میں عورتوں نے گشت کیا، جہاں جہاں بچے پیدا ہوئے تھے وہاں وہاں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی عورتیں گئیں، لیکن جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی ان کو لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے کہ لے کر ان کو بنی سعد چلے جائیں، تو جب ان کو یہ پتہ لگتا، جب یہ پتہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والد ماجد کا انتقال ہو چکا ہے، تو وہ یہ سب سوچتی تھی کہ ہمیں اس بچے کو لے کر جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں حق الخدمت تو ملے گا نہیں. تو اس لیے وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا کرتی تھی. تو سب عورتیں آئیں اور سب عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کو نہیں لیا، صرف اس وجہ سے کہ حق الخدمت نہیں ملے گا، اور باقی دوسرے بچے سب نے لے لیے. اب سب سے آخر میں یہ پہنچی. جب یہ پہنچی تو مکے کے سارے بچے جو ہے عورتیں لے چکی تھیں، اور کوئی بچہ ہی نہیں تھا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ اپنے شوہر سے یہ مشورہ کیا کہ بھائی میں تو خیر خالی رہ گئی ہوں، اب تو کوئی بچہ ہے نہیں، اب تو یہ ایک بچہ ہے اور وہ یتیم ہے، تو کیوں نہ اس کو لے لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا، ان کی والدہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں انتہائی جو ہے وہ محبت اور ان کو لینے کا شدید قسم کا تقاضا آپ کے دل میں پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو انہوں نے اپنے شوہر سے ہی کہا کہ خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی، ضرور اس کو لے کر آؤں گی. شوہر نے یہ کہا اس کے اوپر کہ اگر تم ایسا کر لو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے. یہ ان کے شوہر اور ان کی بیوی کا مکالمہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو حلیمہ اسی برکت کے اوپر جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امید پر لے آئیں. اب اللہ تعالیٰ نے اسی امید کے مطابق ان پر جو ہے وہ بے تحاشا برکتوں کا دروازہ کھولا. وہ کیسے کھولا جی؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انتہائی یہ بھی کمزور تھیں. میں نے آپ کو بتایا کہ بنی سعد میں قحط تھا، تو یہ بھی جسمانی طور پر ایسی تھیں کہ ان کے پاس بھی دودھ نہیں تھا. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے گود میں لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس قدر دودھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب سیر ہو کے پیا، اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا. اور ان کے جو جانور تھے، اونٹنی ان کی انتہائی کمزور تھی، تو اونٹنی کا یہ ایک رات جب مکے میں رہے ہیں جس رات میں، تو اونٹنی کے بھی تھن دودھ سے بھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اور جب انہوں نے صبح دیکھا اٹھ کر تو دیکھا کہ اونٹنی کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے. اور فرماتی ہے کہ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر پھر اونٹنی کا دودھ پیا، اور رات ہماری نہایت آرام سے گزری. تو صبح ان کے شوہر نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ حلیمہ سمجھ لو کہ اللہ کی قسم تم نے بہت ہی مبارک بچہ گود لے لیا ہے، بہت مبارک بچہ تم نے گود لے لیا ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بھی یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ، اور میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں کہ یہ بہت مبارک بچہ ہے. ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. اب فرمایا کہ جب قافلے کا روانگی کا وقت آیا اور یہ لوگ جانے لگے اپنی بنی سعد کے علاقے میں، تو حیران کن بات یہ ہے کہ جس دبلی پتلی سواری پر حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر اور ان کا بیٹا سوار ہو کر آئے تھے، واپسی پر وہ سواریاں تمام سواریوں سے آگے نکل گئیں، اتنی طاقتور ہو گئیں. اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ طاقت دے دی سواریوں کو، اونٹنی کو، گدی کو، کہ وہ کسی صورت تھمنے میں نہیں آ رہی، اور وہ بھاگے چلی جا رہی ہیں سواریوں. اور ان کے جو ساتھ والے لوگ تھے، قافلے والے لوگ، وہ حیران. وہ کہتے ہیں حلیمہ یہ کیا بات ہوئی، تم نے لگ رہا ہے سواری بدل لی ہے. اس نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل لی ہے. تو ہم نے سوار بدل لی ہے. تو اللہ کی شان. سب سے پہلے بنی سعد جو تھے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پہنچا. اب یہ فرماتی ہیں کہ جب برکتوں کا دروازہ کیسے کھلا، برکتوں کا دروازہ ایسے کھلا جب بنی سعد میں یہ پہنچے، اور ان کے جو گھر میں بکریاں تھیں وہاں پہ عموماً جو تھے لوگ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو بکریاں جب انہوں نے چرانے کے لیے چراگاہ کی طرف بھیجا ہے، تو بکریاں جب واپس آتی تھیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بکریاں تھیں ان کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھر جاتے. تو وہاں بنی سعد کے لوگ حیران. اب باقیوں کی جو بکریاں گھاس پوس کھا کے آ رہی ہیں چراگاہ سے واپس آ رہی ہیں، ان کے تھن کمزور، وہ ویسے کے ویسے ہی، ان کے بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ بھائی تم بھی بکریاں، اپنے چرواہوں کو کہتے تھے بکریاں وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، اسی چراگاہ میں جاؤ اپنی بکریوں کو لے کے، تمہاری بکریاں کیا چرتی رہتی ہیں، ان کے تھنوں میں تو دودھ ہی نہیں ہے. تو لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں آ رہی ہیں. تو جب ان کی بکریاں واپس آتی ہیں تو خوب جو ہے وہ لبالب بھری ہوتی ہیں. اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح خیر و برکت سے
کھلاتے رہے، پلاتے رہے، دکھلاتے رہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اسی طرح کی خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب 2 سال پورے ہو گئے تو پھر میں نے آپ کا دودھ جو تھا وہ چھڑا دیا۔ تو یہ برکت کا واقعہ کریمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی میں نے آپ کو کتاب سیرت کی کتابوں سے بتایا۔ اچھا، اب چلتے ہیں شق صدر کے واقعے کے اوپر۔ شق صدر، یہاں تک کسی بھائی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے جی۔ شق صدر کسے کہتے ہیں؟ شق صدر کہتے ہیں حقیقتاً سینے کا چاک ہو جانا، حقیقتاً سینے کا چاک ہو جانا۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ روایت کیا ہے، یہ ان سے مروی ہے کہ ہم نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کے اوپر سینے والی سلائی جو ہے ہوتی ہے، سلائی کا نشان کئی دفعہ دیکھا۔ یعنی حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکالا گیا اور اسے دھویا گیا، اور پھر دوبارہ ان کو اندر رکھا گیا، اور پھر اس کو فرشتوں نے جو تھا وہ سی دیا۔ یہ ہے شق صدر کا واقعہ۔ شق صدر کا واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ 4 مرتبہ ہوا۔ شق صدر کا واقعہ کل 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی دفعہ ہوا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر صرف 4 سال تھی، اور صرف 4 سال تھی، اور یہ واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جب آپ بنی سعد کے اندر تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو یہ تب کی بات ہے۔ اس کے بعد دوسری دفعہ شق صدر کا واقعہ ہوا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 10 سال کی تھی، اور تیسری دفعہ شق صدر کا واقعہ ہوا بعثت کے وقت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا، اس وقت جو ہے وہ یہ ایک دفعہ شق صدر کا واقعہ تیسری دفعہ دوبارہ ہوا، اور آخری دفعہ واقعہ ہوا معراج کے جانے سے پہلے۔ تو کل 4 مرتبہ جو تھا وہ شق صدر کا واقعہ ہوا، یعنی 4 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور آپ کے قلب مطہر کو، قلب منور کو نکالا گیا، اور اس کو دھو کر جو ہے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا، اور پھر اس کو ٹانکا لگا کر سی دیا گیا۔ 5ویں دفعہ کا واقعہ بھی آتا ہے، لیکن اس کے بارے میں وہ ضعیف قول ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں ہے، 4 مرتبہ ہی واقعہ جو ہے وہ صنعت کے ساتھ ثابت ہے۔ جو سب سے پہلا واقعہ ہے شق صدر کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال کی عمر تھی، اس واقعے کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ ایک روز آپ جنگل میں تشریف لے کر گئے، بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہاں کیا دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام انسانوں کی شکل میں آئے، اور آپ دونوں کے پاس ایک سونے کا تشت تھا، ایک سونے کا تشت تھا جو کہ برف سے بھرا ہوا تھا، سونے کا تشت تھا اور برف سے بھرا ہوا تھا، وہ لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو باہر نکالا، اور پھر قلب مبارک کو چاک کیا، اور اس میں سے 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے وہ نکالے، اور یہ فرمایا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر شکم اور قلب مبارک کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا گیا، اور بعد میں قلب مبارک کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے کے ساتھ سینے پر ٹانکے لگائے، اور دونوں شانوں کے درمیان جو ہے وہ نبوت کی مہر لگائی۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانہ قیام کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ اچھا، شق صدر کے نا یہ جب 4 دفعہ واقعہ ہوا، اس پر علماء اکرام نے، سیرت نگاروں نے کلام کیا ہے کہ یہ 4 مرتبہ کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب پہلی مرتبہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھے جب آپ، تو وہاں پہ جب قلب کو چاک کر کے ایک قلب مبارک کو نکالا گیا، تو جو قلب مبارک کو چاک کیا تو اندر ایک سیاہ ڈاٹ تھا، سیاہ نقطہ تھا، اس کو باہر نکالا گیا۔ حقیقت میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، جس سے آپ کا قلب مطہر کو پاک کر دیا گیا، اور نکالنے کے بعد قلب مبارک کو غالباً اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا جو مزاج ہے وہ اس میں حرارت ہوتی ہے، گناہوں کے مزاج میں گرمی ہوتی ہے، اور اس لیے فرمایا کہ اس معصیت کو دھونے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا، کیونکہ برف کی جو تاثیر ہے وہ ٹھنڈی ہے۔
اور اس میں یہ اچھا اس کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ملتا ہے کہ گناہوں کی تاثیر کیسے گرم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. تحقیق جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. اس آیت سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ مال حرام اگرچہ دنیا میں کتنا ہی ٹھنڈا کیوں نہ ہو لیکن عالم آخرت میں کے لحاظ سے اس کا مزاج گرم ہے، یعنی وہ پیٹوں میں اپنے آگ بھر رہا ہے. تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ صبر جو ہوتا ہے نا، صبر صبر کا مزاج ہے ہنزل کے پھل کی طرح. ہنزل کا پھل ہوتا ہے بہت کڑوا. تو صبر کا مزاج جو ہے نا وہ صبر میں کڑواہٹ ہوتی ہے کہ آدمی سے صبر نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن عالم آخرت کے اندر صبر پہ جو ملے گا وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، شہد سے بھی زیادہ شیریں ہوگا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. یعنی غصہ جو ہے، اور غصے کے بارے میں لکھا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. غصہ شیطان کی جانب سے، حدیث میں آتا ہے غصہ جو ہے غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے. اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو حدیث میں کیا آیا؟ وضو کر لے. حدیث میں آیا نا جس کو غصہ آئے وہ کیا کرے؟ فوراً وضو کر لے. کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے یا غسل کر لے تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک دم غصہ اس کا کنٹرول ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ ایک علاج ہے غصے کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمایا ہے. ہم سیرت کیونکہ پڑھ رہے ہیں تو سیرت کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف یہ نہیں کہ واقعات کو سننا ہے اور ایک کہانی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، بلکہ ہم نے اپنے اپنے مزاجوں کا بھی جائزہ لینا ہے. ہم نے اپنے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے جو ایسے موتی ہیں وہ چن چن کر اپنے اندر بھی پیرونے ہیں، اپنی ذات کے اندر ڈالنے ہیں. تو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کا واقعہ تو ہے، لیکن شق صدر کا واقعہ کیا صرف سنانے اور سننے کے لیے ہے؟ کیا اس میں بھی کوئی سبق ہے ہمارے لیے؟ تو یہ سبق کے حوالے سے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سینہ مبارک سے دل مبارک کو چاک کر کے معصیت کا مادہ نکالا گیا تو اس کو پھر برف کے پانی سے دھویا. تو جیسے آپ کے سامنے لکھا بھی ہوا ہے کہ برف سے دھویا گیا. تو برف سے دھونے کی حکمت کیا ہے؟ کہ معصیت کے اندر حرارت ہے، گرمی ہے، اور اس کو جو مارتی آگ ہے اور اس کو جو چیز مارتی ہے وہ ٹھنڈک ہے، اور برف سے اس لیے اس کو دھویا گیا. تو یہی جو ہے ہمیں علاج جو ہے غصے کا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو وضو کر لو اور غصے کی آگ کو پانی سے بجھاؤ. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کو غصہ آئے وہ کیا کرے؟ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر اس سے غصہ جاتا رہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کیا کرے؟ لیٹ جائے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ غصے کی وجہ سے انسان کے اندر جو ایک دم بڑائی کا مادہ آ جاتا ہے نا غصے میں، کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں اور میری بات ہی سب سے آخری بات ہے، اور انسان تھوڑا سا اس میں تکبر میں آ جاتا ہے. تو اس کا جو تکبر کا علاج ہے وہ تواضع سے ہوتا ہے. تو آدمی جب کھڑا ہو تو بیٹھے گا تو تھوڑی سی تواضع اس کے اندر آ جائے گی، اور اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو لیٹ جائے تو اور تواضع آ جائے گی. کیونکہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور جتنا مٹی کے انسان قریب جاتا جاتا ہے اس کے اندر تواضع بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد. کہ اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دیجیے. اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دیجیے. اس دعا میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہوں کی نجاست کو دھونے کی دعا بھی کی ہے، اور گناہوں کی جو حرارت اور گرمی کی جو ایک کیفیت ہے اس کو جو ہے بجھانے کے لیے برف سے دھونے کی اور یا اولے کے پانی سے دھونے کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حرارت کو بھی کم کر دے. تو یہ تھوڑی سی بات تھی جو میں اس پہ کرنا چاہ رہا تھا غصے کے حوالے سے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، مہر نبوت کی بات کرتے ہیں. مہر نبوت جو تھی اس کے حوالے سے بعض یہ کہتے ہیں لوگ کہ مہر نبوت جو تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی ولادت سے تھی، یعنی کہ آپ پیدا ہوئے تو اسی وقت مہر نبوت جو تھی وہ آپ کی دونوں شانوں کے درمیان میں موجود تھی. اور اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی آپ کے واقعہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کہ بہت سارے بنی اسرائیل کے علماء تھے، وہ انہوں نے آپ کو پہچانا ہی آپ کے مہر نبوت کی وجہ سے تھا. جب آپ چھوٹے تھے یا آپ نے سفر کیے مختلف علاقوں کے تجارت کے، اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن وہ آپ کے حلیہ مبارک سے پہچان گئے کہ یہ نبی ہیں، یہ آنے والے نبی ہیں. اور اس کی پہچان کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت کو دیکھ کر جو ہے وہ مہر ثبت کر دی کہ ہاں یہی ہے وہ نبی. تو اس لیے لوگ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مہر نبوت جو تھی وہ ابتدائی ولادت سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان میں موجود تھی.
اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہر نبوت پیدائش کے وقت نہیں تھی، یہ بعد میں جب شق صدر کا واقعہ ہوا ہے تو اس وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے مہر نبوت آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں وہ لگائی تھی۔ شق صدر کا واقعہ جب ہوا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب جنگل میں وہ واقعہ ہوا تو جو آپ کے رضائی بھائی آپ کے ساتھ تھے وہ ڈر گئے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، دو بندے ہیں جو کہ میرے بھائی کو جو ہے وہ لٹا رہے ہیں اور سینہ چاک کر رہے ہیں، تو وہ دیکھ کے ڈر گئے اور وہ شور مچاتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس گئے، اپنے والد کے پاس گئے، یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ نا دو لوگ ہیں، وہ ایسے ایسا کام کر رہے ہیں، تو آپ لوگ چلیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو گئی اور وہ بھاگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف، اور جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کا چہرہ جو تھا وہ متغیر تھا، وہ جا چکے تھے لوگ، جب فرشتے جو تھے وہ جا چکے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ متغیر تھا، تو انہوں نے جا کے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کو پیار کیا۔ اسی دوران آپ کے جو رضائی والد تھے وہ بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے بھی ان کو دلاسا دیا، تسلی دی۔ تو یہ واقعہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ میرے بیٹے کے ساتھ، بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو وہ ڈر گئی، وہ ڈر کے ان کو فوراً انہوں نے کیا کیا کہ وہ دوبارہ مکہ آ گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے پاس ان کو حوالے کیا اور تمام واقعہ ان سے بیان کیا۔ تو حضرت آمنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس واقعے کو سن کر بالکل حیران نہیں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو انوار و تجلیات، جو خیریں اور برکتیں میں نے زمانہ حمل میں اور ولادت با سعادت کے موقع پر دیکھی تھی، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے بیٹے کی شان کے بارے میں دیکھ چکی ہوں۔ تم پریشان نہ ہو، شیطان کی رسائی میرے بچے تک ناممکن ہے، تم مطمئن رہو، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بات سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر واپس ہو گئیں اور پھر آپ اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ تھی، انہوں نے مدینے کی طرف سفر کیا۔ مدینے میں ان کا میکہ تھا، جس طرح ہم نے ان کی پوری سیرت کو دیکھا بھی ہے کہ مدینہ کی رہنے والی تھی وہ، اور وہ مدینہ اپنے میکے تشریف لے گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے ان کے، اور ان کی جو ایک کنیز تھیں جو کہ حضرت عبداللہ کی ترکے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تھی، حضرت ام ایمن ان کا نام تھا، وہ بھی آپ کی ہمراہ تھی۔ تو 1 مہینہ آپ کی والدہ اور آپ جو ہے وہ مدینے میں آپ نے قیام فرمایا۔ پھر جب آپ کو لے کر واپس آنے لگی، پھر جب آپ کو لے کر وہ واپس مکہ المکرمہ آ رہی تھی تو راستے میں ابوا کے مقام پر جو ہے انہوں نے انتقال فرمایا اور وہیں جو ہے وہ مدفون ہوئی۔ آپ کے سامنے نقشہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، اس میں یہ نیچے جو ہے یہ ابوا کا جو ہے وہ مقام نظر آ رہا ہے آپ کو، مکہ المکرمہ سے کچھ پہلے ہے، مدینہ اور مکہ کے تقریباً وسط کے اندر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کی جو ہے وہ، آپ کی والدہ کی جو ہے وہ قبر ہے، موجود ہے۔ عبد المطلب، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو آپ کی کفالت تھی وہ آپ کے دادا کے پاس آ گئی، یعنی ام ایمن جب ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے ساتھ دو ہی خواتین تھیں، ایک ام ایمن تھی اور ایک آپ کی والدہ تھی۔ تو آپ کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، جو 6 سال کے بچے تھے ان کو لے کر مکہ المکرمہ میں آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس حاضر ہوئی اور ان کے سپرد ان کو کر دیا۔ عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ سے بڑی محبت کرتے، وہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب بھی آپ مسجد حرام میں آتے تھے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے خاص قسم کا فرش جو تھا وہ بچھایا جاتا تھا اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس پر قدم رکھتا، حتیٰ کہ عبد المطلب کی سگی اولاد کو بھی اجازت نہیں تھی اس قالین پر، اس جگہ پر، اس فرش پر قدم رکھنے کی۔ تو ان کی جو اولاد تھی عبد المطلب کی، وہ کناروں پر بیٹھتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص قسم کے فرش پر بیٹھتے تھے، اور کبھی کبھار آپ یہ کرتے تھے کہ آپ عبد المطلب کی مسند پر جو ہے وہ تشریف لے جاتے تھے اور کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں سے اٹھا سکے، کوئی اٹھانے کی کوشش بھی کرتا تو آپ کے دادا جو تھے وہ کمال شفقت سے فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نرالی ہے، پھر اپنے قریب بلاتے بٹھاتے آپ کو دیکھتے اور بہت خوش ہوتے۔ اور سیرت ابن حشام میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نا وہ شخص آیا ایک دفعہ حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ، ایک شخص تھا، وہ زمانہ جاہلیت میں مکہ المکرمہ آیا حج کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور کچھ اشعار پڑھ رہا ہے، اور وہ اشعار یہ پڑھ رہا ہے کہ رد الی راکبی محمدا یا رب ردہ واصطنع عندی یدا، اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج دیجئے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرمائیے۔
جب اس نے یہ اشعار سنے تو اس شخص نے نا کہ کسی سے پوچھا یار یہ کون ہے شعر پڑھ رہے اتنا اونچا اونچا، یہ کون شخص ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ عبد المطلب ہے، اور یہ اپنے پوتے کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کا پوتا گیا ہوا ہے کسی جگہ کے اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب نے بھیجا تھا۔ اصل میں ہوا واقعہ یہ کہ عبد المطلب کے کچھ اونٹ تھے جو گم گئے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا کہ وہ گمشدہ اونٹوں کو ڈھونڈ کر لائیں۔ عبد المطلب یہ کہتے تھے کہ میں اس بچے کو، اس اپنے پوتے کو جس مشن کے لیے بھی بھیجتا ہوں نا، اس میں کامیابی ضرور ہوتی ہے، تو میرے گمشدہ اونٹ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تشکیل کی کہ آپ اس اونٹوں کو ڈھونڈ کے لے کر آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ڈھونڈنے کے لیے گئے تو آپ کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، تو عبد المطلب کیونکہ آپ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے تو آپ پریشان ہو گئے کہ حضرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابھی تک آئے کیوں نہیں، تو انہوں نے بے چین ہو کر یہ اشعار پڑھے اصل میں، اور کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور آپ کے ساتھ اونٹ بھی تھے۔ تو یہ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور یہ کہا کہ بیٹا میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب کبھی تمہیں میں اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے، یہ عبد المطلب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا۔ پھر ہوا یہ کہ 2 سال مزید گزرے تھے کہ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی جو تھا وہ وصال ہو گیا۔ عبد المطلب کے بارے میں ان کی جو عمر کے بارے میں نا کئی اقوال آتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی عمر جو تھی وہ 82 سال تھی، کئی کتابوں میں لکھا ہے 85 سال تھی، کئی کتابوں میں لکھا ہے 110 سال تھی، کئی کتابوں میں 120 سال کی عمر میں بھی انتقال کا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال عبد المطلب جب انتقال کر گئے تو وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، ان کے سپرد کر دیا کہ آپ اس بچے کی جو ہے وہ اب شفقت رکھیں، محبت رکھیں، اس کی کفالت کریں یا اس کی تربیت کریں۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے ہوئے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عبد المطلب کا انتقال کا وقت یاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ تو عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی جو ہے وہ کفالت میں آ گئے، وہ آغوش تربیت میں آ گئے، اور ابو طالب نے بھی اپنے والد کی طرح بے تحاشا محبت کی اور اپنے سے زیادہ عزیز رکھا، اور مرتے دم تک جو ہے وہ آپ کی تربیت کا حق ادا کیا۔ اس کے بعد ابو طالب جو تھے وہ بھی جو ہے وہ انتقال فرما گئے، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب بہت زیادہ محبت کرتے تھے آپ سے، والہانہ عشق کرتے تھے، لیکن ایمان اور نعمت اسلام سے وہ محروم رہے۔ تو یہ آپ کے جو چچا ہیں ان کا واقعہ ہے اس حوالے سے۔ اچھا، گلا بانی کے حوالے سے، بکریاں چرانے کے حوالے سے بھی ایک اہم ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بچپن میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ مل کر کچھ عرصہ بکریاں چرائیں، تو اس طرح آپ نے جوان ہونے کے بعد بھی بکریاں چرائیں جب آپ جوان ہو گئے، کیونکہ ابو طالب کے حالات تھوڑے سے مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، تو آپ نے جو تھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ عرصہ جو تھا وہ بکریاں چرائیں۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ مقام مرہ زہران میں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا، تو وہاں پیلو ایک پھل ہے، اس ایک درخت ہے، اس کے پیلو پیلو کے پھل جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ تھے وہ چننے لگ پڑے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو ذرا سیاہ دیکھ کر چننا، کالے کالے پھل جو تھے وہ چننا، تو وہ زیادہ خوش ذائقہ ہوتے ہیں۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے اور ہم نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا کہ پیلو کے جو پھل ہیں وہ سیاہ پھل جو ہیں وہ زیادہ خوش ذائقہ ہوتے ہیں، کہ آپ نے بکریاں تو نہیں چرائیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اہل مکہ کی بکریاں چند قرات پیسے ان کے عوض جو ہے وہ چرایا کرتا تھا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ بکریاں چرانے کا جو ہے وہ واقعہ ہے۔ بکریاں چرانے کے حوالے سے کچھ واقعات ہیں کہ جو بکریاں چرانا ہے اصل میں یہ وجہ کیا تھی، تمام انبیاء کی یہ سنت کیوں ہے، تمام نبیوں نے بکریاں کیوں چرائی ہیں۔
تو اس میں علماء سیرت نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں کہ ان حکمتوں کی وجہ سے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بکریاں چرائیں. جیسے اس میں آتا ہے صبر. اب صبر میں کیا ہے کہ بکریاں چرانے والا چرواہا جب بکریاں چراتا ہے تو وہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بکریوں کو چراگاہوں میں چھوڑ دیتا ہے. تو بکریاں کیا کرتی ہیں؟ بکریاں ایک دم نہیں چارہ چرتی، ایک دم گھاس پوچھ نہیں کھاتی، وہ تھوڑا تھوڑا کھاتی ہیں، کبھی ادھر سے کھا لیا کبھی ادھر سے کھا لیا، تو وہ پورا میدان پھرتی ہیں، آرام آرام سے چگتی ہیں، آرام آرام سے جو ہے وہ گھاس کو چرتی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، چرواہا جو ہوتا ہے نا، اس نے بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اس نے جلدی جلدی ان کو کھلانا نہیں ہوتا، مارنا نہیں ہوتا. تو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ بکریوں کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ گھاس پوس اپنی چرتی رہتی ہیں. تو گویا اس کے اندر ایک تربیت ہے کہ جو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، دائی تھے، تو مربی تھے، تو آپ نے بھی پوری امت کی تربیت کرنی تھی، اور تربیت میں ہر جو امت تھی اس میں ہر طرح کے لوگ تھے. تو یہ صبر و تحمل کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ یہ بکریاں کو چروایا گیا، تمام نبیوں سے بکریوں کو چروایا گیا. اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز ہے توازو. توازو میں کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بکریوں کی جب انسان خدمت کرتا ہے تو چرواہا کیا کرتا ہے، اس کی نسل کو بڑھانے کا اہتمام کرتا ہے، ان کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے. سونا ہوتا ہے اگر تو اس کے قریب سوتا ہے. اگر چرواہا کھلے میدان میں بکریوں کو لے کر چل رہا ہے اور اس کو سونا ہے، نیند آ رہی ہے، تو وہ اس کے قریب ہی سوئے گا. اور اگر اس کی مینگنیاں ہیں یا کچھ اور بولو براز کی چیزیں ہیں، اگر چرواہے کے اوپر لگ جاتی ہیں بکریاں چراتے ہوئے، تو وہ اس سے جو ہے وہ تنگ دل نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا. اور تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ایک عاجزی، ایک تواضع، ایک انکساری پیدا ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث بھی آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت سے خوبصورت ہو، اس کے جوتے اچھے سے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تکبر یہ ہے کہ حق بات جب تم پر پیش کی جائے تو حق بات کو قبول نہ کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو. یہ ہے تکبر کی اصل میں ڈیفینیشن. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا جو ہے، وہ اس کے اندر ایک بہادری اور شجاعت پیدا ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بکریاں چراتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنگلوں کے اندر درندوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے. چرواہے کو مختلف قسم کے ایسے مہمات پیش آ جاتی ہیں، تو اس میں اس کی شجاعت اور بہادری جو ہے اس کا موجود ہونا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ وہ جنگلی جانوروں سے مقابلہ کر کے اپنی بکریوں کی حفاظت کر سکے. ایک رحمت اور شفقت کا پہلو بھی ہے کہ اگر بکری بیمار ہو جائے، اسے کوئی چوٹ لگ جائے، اس کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے، تو یہ کیفیت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا جائے. تو یہ چرواہا جو ہے ان ذمہ داریوں کے ساتھ جب چرائے گا بکریاں، تو پھر اس کی جو بکریاں ہیں وہ خوب اس میں پروان چڑھیں گی. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے اس میں گلہ بانی کے حوالے سے کہ محنت سے روزی کمانے کا جذبہ ہے. یہ ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے کہ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب سے روزی کا بندوبست کر دیتے، آپ کو بکریاں چرانے ہی نہ دیتے، آپ کو بکریاں چرانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. لیکن یہ آپ کی تربیت کا ایک مرحلہ تھا، اور اصل میں امت کے لیے ایک درس تھا کہ اپنی روزی کو محنت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کمانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور بکریاں چرانا بھی اپنے ہاتھ سے روزی کمانے کی ہی ایک قسم ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی خود محنت نہیں کرتا اور مال کمانے کی طرف نہیں آتا، تو کیا وہ کرتا ہے، وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. تو جب انسان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنی قدر و منزلت جو ہے وہ خود ہی لوگوں کی نظروں میں کم کر دیتا ہے، پھر لوگ اسے کترانے لگتے ہیں. تو یہ ایک امت کے لیے ایک درس ہے کہ اپنے ہاتھ سے روزی کمانا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ سے روزی کمانے کی طرف جو ہے وہ کوشش اور صحیح فرمائی، اور ہمیں بھی یہ درس دیا. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک چیز ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ اس کے حوالے سے تھیں. اور پھر ایک آخر میں 1-2 منٹ ہے انشاءاللہ، ہم اس کو ایک قصہ، ایک واقعہ ہے بحیرہ راہب کا، وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تشریف لے کے گئے ایک سفر میں. تو وہ واقعہ جو تھا وہ کیا تھا.